हमारे साथ मौजूद हैं अकमल खान बारी साहब। अफसोस कि जब खान साहब पे मुश्किल वक्त आया तो इब्राहिम हक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ के चले। 15 से 16 दिन ये जेल में भी गुजार के आए हैं। हमारे जो लीडरशिप थी उनको समझ ये आनी चाहिए थी कि ये बंदा जो एक हल्के से भाग रहा है अपने, तो वो क्या मुकाबला करेगा। अब मुलाकात पहले होती थी खान साहब से, उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब मेरे ऊपर ब्रेकर लगा। अल्लाह पे भरोसा रख के खान साहब के साथ चला हुआ था और चलता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला कब्र की एंड तक। तो एक दिन ऐसा आया कि 130 दिन मैंने वहाँ पे कैंप लगाए रखा, डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक मैंने वहाँ पे कैंप लगाया। और फिर मुझे रेस्ट किया इन्होंने घर पे आके, घर से मुझे उठाया गया वहाँ पे। पहले इन्होंने गेट तोड़ दिया, फिर बाहर उसके बाद अंदर गए, खिड़कियाँ दरवाजे इन्होंने काटे। उसके बाद ये होता है कि मेरे बच्चों को भी तंग किया इन्होंने, मुझे वहाँ से रेस्ट किया गया। उसके बाद मेरे घर वालों पे आके 2 दफ़ा दवा बोला गया, मेरी मिस्टर को तंग किया गया। 14 दिन मुझे भूखा प्यासा भी रखा गया, मुझे नींद के बगैर भी रखा गया। वो ऐसी बातें नहीं करते, वो जो छोड़ जाता है उसका भी कहते हैं अल्लाह भला करे। उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने स्टैंड लिया हुआ और इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि तुम डटे रहो। देखें जी, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। हम खान साहब के साथ हमने जानना नजराना पेश की हुई है उनको, हम मर जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा थे, रहेंगे और इंशाल्लाह ताला डट के खान साहब के साथ खड़े। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और हमारे साथ मौजूद हैं अकमल खान बारी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। कहते हैं आपने किसी की दोस्ती और वफादारी को परखना हो तो मुश्किल टाइम पे आप परख सकते हैं। हमने देखा कि इमरान खान साहब पे जब मुश्किल वक्त आया तो उनके वो करीबी साथी छोड़ के चले गए, जिन्हें इमरान खान साहब हर 10 मिनट बाद आवाज़ देते, जिनमें इब्राहिम हक साहब का नाम सर फहरिस्त है। कि जब कभी भी कहीं इवेंट होता था तो खान साहब कहते थे इब्रार वो गीत सुनाओ, इब्रार ये सुनाओ, यानी कि इब्राहिम हक साहब को अपने छोटे भाई का उन्होंने दर्जा दिया हुआ था। लेकिन अफसोस कि जब खान साहब पे मुश्किल वक्त आया तो इब्राहिम हक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ के चले गए। उनके साथ सैकड़ों और भी कारकुनान थे और सैकड़ों और भी लीडरशिप थी जिन्होंने खान साहब को छोड़ दिया हुआ है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो खान साहब के साथ सीसा पलाई की तरह जो खड़े रहे वो हैं अकमल खान बारी साहब। अकमल खान बारी साहब अन्य 117 के ये MNA के उम्मीदवार हैं और उसी हल्के में इब्राहिम हक साहब भी थे। इब्रार साहब ने इनको बड़ा क्रश किया, ये बड़ी देर मंजर आम पे नहीं आया, इमरान खान साहब के सामने इनको नहीं पेश किया जाता था। और सबसे खास बात 15 से 16 दिन ये तकरीबन जेल में भी गुजार के आए हैं, लेकिन इनकी ज़बान से इमरान खान साहब के लिए कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ अदा नहीं हो सका जिसमें खान साहब के लिए कोई नफरत साबित हो सके। उनसे पूछेंगे सर क्या वजह थी, अभी तक आपको क्रश क्यों किया गया, क्यों खान साहब से नहीं मिलवाया जाता था और अब आप खान साहब के लिए क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो आप उस हल्के से हैं जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के नामवर सिंगर इब्रार साहब भी हैं, वो भी कैंडिडेट थे उस एरिया के। और हमने देखा कि हर जगह पे इब्रार साहब भी शाहतरा को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं का नाम और उन्हीं का बोलबाला होता था। हालांकि ज़मान पाक में आप पिछले कोई मैं कह रहा हूँ कि 5-7 महीनों से मौजूद हैं और वैसे भी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और खान साहब की जो है तहरीक चलाते हैं। क्या वजह थी सर, ये बताएँ आपको क्यों आगे नहीं आने दिया जा रहा था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहली बात ये कि बराबर का ये हल्का नहीं था, वो नारवा से 2 दफ़ा उम्मीदवार रहे हैं, वहाँ से उन्होंने काफ़ी लीड से हारे हैं। तो पहले तो यही जो हमारे लोगों को या हमारे जो बड़े थे या हमारे जो लीडरशिप थी उनको समझ ये आनी चाहिए थी कि ये बंदा जो एक हल्के से भाग रहा है अपने से, तो वो क्या मुकाबला करेगा। अब वो बराबर साहब इधर आगे लाहौर में, तो खैर उन्होंने शदरे से कंपेन शुरू की, पर कभी आते थे कभी जाते। पहले ही उनकी काफ़ी जो है ना गिले शिकवे लोगों के बन रहे थे कि किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करते थे, पहली बात। दूसरे नंबर पे वो सोशल वर्कर नहीं थे आम लफ्ज़ों में, क्योंकि वो VIP कल्चर से थे, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। पहला फ़र्क तो हमारा ये था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें मुझे पेश नहीं किया जाता था। मेरी मुलाकात पहले होती थी खान साहब से, उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब मेरे ऊपर ब्रेकर लगा दिए गए मुख्तलिफ़ जगहों से ना, मुख्तलिफ़ सिस्टम से। तो मैंने फिर भी मैं घबराया, मैं खान साहब के साथ ना खड़ा था यकीन के साथ, तो हम चलते रहे। तो होता ये है कि कुछ देर जो है ना वो मुझे परेशानियाँ भी आई। खैर मैं तो खान साहब का नज़रियाती वर्कर था, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं घबराया, ना डिस्टार्ट हुआ, ना मुझे इससे कोई अल्लाह के फजल से मुश्किल थी, क्योंकि मैं तो अल्लाह पे भरोसा रख के खान साहब के साथ चला हुआ था और चलता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला कब्र की एंड तक। यानी कि सर इसमें किस बात में कितनी सदाकत है कि इब्राहिम हक साहब आपको सामने लाना नहीं चाहते थे, उन्हें पता था कि आप कितने काबिल हैं और शहदरा की आवाम जो है आप पे कितना ट्रस्ट करती है, इसलिए वो आपको हमेशा माइनस करते थे और किसी भी अहम जब मीटिंग्स होती थी तो आपका नाम तक वहाँ पे नहीं लिखवाते थे वो। देखें मुझे काफ़ी दफ़ा ये मुश्किलें हुई हैं, पर सबसे मेरी बड़ी जीत ये थी कि जो आपका
کنٹسٹر ہوتا ہے یا جو آپ کو میرا اپلیکینٹ تھا وہ مجھ سے گھبرایا ہوا تھا, یہی میری بہت بڑی جیت تھی. تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے مومنٹ چلی, اور میں نے وہاں پہ 130 دن میں نے وہاں پہ کیمپ لگائے رکھا, ڈے فرسٹ سے لے کے ڈے اینڈ تک میں نے وہاں پہ کیمپ لگایا, اور پھر میری گرفتاری ہوگی. میں 14 دن جیل میں رہا. پھر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, مجھے خصوصی طور پر انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا, اور میری 1 to 1 ان سے ملاقات ہوئی, اور خان صاحب نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیا. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا میں نظریاتی ورکر ہوں, مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. ہاں مجھے یہ بھی لالچ نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے. ٹکٹ خان صاحب کا میں ظاہری بات کھلاڑی ہوں, کیپٹن جہاں پہ کھلائیں گے میں کھیلوں گا. عمران خان صاحب کو پسند کرنے کی خاص وجہ کیا ہے, اور کیوں اپنے آپ کو آپ نے گرفتار کروایا 15 دن کے لیے, حالانکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, چانس ملے گا ٹکٹ کا نہیں ملے گا, لیکن آپ نے اپنے آپ کی گرفتاری کروائی اور 15 دن آپ رہ کے بھی آئے. دیکھیں جی, میں پہلے نمبر پہ پٹھان ہوں, تو ہم پہلے نمبر پہ خان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ سچے اور ایماندار لیڈر ہیں, اور دوسرے نمبر پہ ہم پٹھان لوگ جو ہمارا کلچر ہے, ہم دلیر لوگ بندے کو پسند کرتے ہیں, اور خان صاحب وہ بہت لیڈر ہیں. ملکی طریقے میں جب دیکھیں گے تو وہ بہت لیڈر ہے, جو دلیر آدمی ہے, اور جو بات کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے. اور اللہ کے فضل سے مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیں اور خاص کر ہماری عوام کو مایوس نہیں کری, اس لیے میری یہ بنیادی. خان صاحب آپ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے حساب سے لاہور میں اس وقت واحد کینڈیڈیٹ ہیں کہ جو بلا خوف پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کبھی ریلی نکالتے ہیں, کبھی اپنے چھت پہ ہزاروں جو ہیں غبارے چھوڑتے ہیں, کبھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کے آپ سڑکوں پہ باہر نکلتے ہیں. کیوں اتنا ڈر جو ہے آپ کے اندر ختم کیسے ہو گیا ہے؟ لوگ تو یہاں پہ ڈرتے ہیں کافی. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے ہماری قوم کو, سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے. اب ایک وہ قوم بن گئی ہے. پہلے ہمارے مذہبی کارڈ کھیلا جاتا تھا, پہلے سب سے مذہبی کارڈ کہ آپ سنی ہو, آپ شیعہ ہو, فرقہ بٹا ہوا تھا. پھر دوسرے نمبر پہ سندھی بلوچی کا ایک تھا کہ وہ تصب دیا جاتا تھا صوبہ وائز. اب یہ واحد لیڈر ہے جس نے پوری قوم کو ایک قوم کر دیا, یعنی کہ پورے ملک پاکستان کو ایک قوم بنا دیا. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ملکی سسٹم چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 76 ایئر سے جو چل رہا ہے, اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے. ہمارے نہ تو ہمیں ہمارے ووٹ کی قدر کی جاتی ہے, ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں, حالانکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی, اور یہاں پہ وہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. اچھا, بیک وقت میں سر آپ کو بھی پکڑا گیا اور ابرار صاحب کو بھی پکڑا گیا کہ انہوں نے فون پہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا, اور آپ 14 روز جو ہے جیل میں گزار کیا ہے, اور اس کے بعد باہر آ کے بھی آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کیوں ایک ہی علاقے کے دو لوگ, ایک نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور ایک اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے, کیوں, کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلا تو میں دیکھیں جی ہماری جانیں خان صاحب کے لیے حاضر ہیں. تو دوسرا, میرا گلوکار سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایک گلوکار ہے تو جتنا اس کا ہر بندے کا اپنا اپنا کردار بولتے ہیں, تو میرا یہ کردار ہے, مجھے یہ سکھایا گیا, میرے ماں باپ نے سکھایا, اور ہم اصلی اور نسلی لوگ ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ آخری خون کے قطرے تک ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. میں نہیں, میرا پورا خاندان, میرے دوست احباب سارے, مجھے ان سب پہ پراؤڈ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. ان کو بھی مجھ پہ پراؤڈ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے, اور یہ چل رہا ہے, موومنٹ ہماری چل رہی ہے. اور دباؤ سر آپ پہ ڈالا گیا جب آپ 14 روز جیل کے اندر تھے, تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا, کیا کیا دباؤ آپ نے برداشت کیا؟ دیکھیں جی, جب میں پہلے تو مجھے ریسٹ کیا انہوں نے گھر پہ آ کے, تو گھر سے مجھے اٹھایا گیا, وہاں پہ پہلے انہوں نے گیٹ توڑ دیا, پھر باہر اس کے بعد اندر گئے, پھر اندر کے کھڑکیاں دروازے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کاٹے گئے, یعنی کہ وہ بلیڈ وغیرہ سے چلیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی تنگ کیا انہوں نے, بڑا ادھر شور برپا ہوا, مجھے وہاں سے ریسٹ کیا گیا. اس کے بعد میرے گھر والوں پہ آ کے 2 دفعہ دعویٰ بولا گیا, میری مسر کو تنگ کیا گیا, سارا بہت مسئلے ہوئے. میں نے خان صاحب کو بتایا بھی. خیر, آپ سے یہ جو ساری موومنٹ ہے اس میں یہی دباؤ تھا. 14 دن مجھے بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا, مجھے نیند کے بغیر بھی رکھا گیا, مجھے مختلف جگہوں پہ لے جایا گیا. آپ کا دل بیچ میں آیا نہیں کہ یار چھوڑ ہی دیتا ہوں کی پی ٹی آئی, جہاں پہ بڑے بڑوں نے چھوڑ دیا ہے, میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, کون سا یہاں پہ کوئی طوفان آ جائے گا؟ دیکھیں جی, جو ان کے بڑے تھے, جو نامعلوم فلاں, انہوں نے کہا یہ تو بندہ پاگل لگتا ہے. ہم نے کہا ہم جنونی لوگ ہیں, ہم یہ چھوڑیں گے نہیں, مر سکتے ہیں, خان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندے کو رکھنا یا اس کے ساتھ کوئی ٹارچر اور کرنا یا اس کو دباؤ میں لانا یہ نہیں کرے گا. تو اس لیے انہوں نے
تو جب آپ کی عمران خان صاحب سے 1 to 1 ملاقات ہوئی 1 گھنٹے کی طویل، اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں آپ نے خان صاحب سے گلے شکوے نہیں کیے کہ خان صاحب دیکھیں جی ہمیں تو آپ سے ملوایا بھی نہیں جاتا تھا، آج چلے ملاقات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سا بندہ آپ کے پیچھے کام کرتا ہے اور کس کس کو آپ نے غلط چانس دیا؟ کوئی ایسی دیکھیں جی، خان صاحب سے پہلے نمبر پہ میری آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی تو خان صاحب کا سحر ایسا ہے کہ وہ وہاں پہ باتیں نہیں آتی، بندہ تو کہتا ہے کہ میں وہ پرسنالٹی ان کی ماشاء اللہ سے ایسی ہے، تو میں تو ان کے ساتھ اپنی باتیں کی گلے شکوے کوئی نہیں کی. انہوں نے مجھے پوچھا بھی ہاں بھائی کیوں مسئلہ مسائل، میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اعتماد کی فضا تھی وہاں پہ. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے سر اب لازمی ٹکٹ آپ نے دینا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم حلقے میں کام کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وقت آنے پہ دیکھیں گے. تو اللہ کے فضل سے مجھے پتہ ہے کہ میرا کپتان نہ مجھے مایوس کرے گا، نہ میری قوم کو مایوس کرے گا، نہ اللہ کے فضل سے ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے اس سے بلند ہوتا جائے گا انشاءاللہ. پی ٹی آئی جو ہے نا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ نظریاتی لوگوں کے پاس ہے، نظریاتی لوگ آج میں آ چکے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف ڈیزگنیشن پہ. اب یہ جو ہے نا پی ٹی آئی، یہ اصل آئی ہے حقیقی. تو انہوں نے آپ سے اس دوران میں سوال نہیں پوچھا کہ آپ بھی اس ایریے سے ہیں جہاں پہ ابرار الحق صاحب تھے اور آپ کا ووٹ بینک کتنا ہے اور ابرار کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ابھی ابرار پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گیا، کیا لوگ اس کو ویسے بھی پسند کرتے ہیں؟ کچھ اس طرح کی گفتگو نہیں؟ میری بات سنیں، خان صاحب وہ ایک بہت بڑے بندے کا نام ہے، عمران خان بہت بڑے بندے کا نام ہے، برانڈ ہے ایک. وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ جو چھوڑ جاتا ہے اس کا بھی کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، جو رہتا ہے اس کا بھی وہ ایسے نہیں، بالکل بھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہاں انہوں نے مجھے پراؤڈ ان کو ہوا کہ انہوں نے کہا ویری گڈ، تم نے اسٹینڈ لیا ہوا اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ تم ڈٹے رہو گے. یہ خان صاحب آخری یہ سوال بتائیں کہ اگر آپ ابرار الحق کی جگہ پہ ہوتے تو کیا آپ نے بھی ایسے فون پہ پارٹی چھوڑ دینی تھی؟ دیکھیں جی، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. ہم خان صاحب کے ساتھ ہم نے جاننا نذرانہ پیش کی ہوئی ہیں ان کو. ہم مر جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو چند دن کی مشکلات کے سامنے ڈٹے نہیں اور انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا، اس شخص کو چھوڑ دیا جو 25 کروڑ عوام کی آواز تھا؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا ایک نظریہ ہے اور نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کبھی چھوڑتے نہیں. جب ہمارا کپتان عمران خان جیل کاٹ رہا ہے، اپنی مصیبتیں صوبتیں سہنے کے باوجود وہاں پہ کھڑا ڈیل نہیں کر رہا، تو ہم کیوں ہیں؟ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اللہ کے فضل سے. اور آخر میں یہ بتائیں کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ گیٹ کے باہر ہوتے تھے اور جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے ابرار صاحب یا باقی لوگ وہ گیٹ کے اندر خان کے نزدیک ہوتے تھے. اب خدا کی کرنی ایسی ہے کہ آپ گیٹ کے اندر ہیں اور وہ لوگ گیٹ سے کیا ملک سے بھی باہر ہیں، تو کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات دیر سویر بات سن لیتی ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ کی سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی معزز بندہ ہوں، اس دن بھی اسی ٹائم بھی معزز تھا. آج سے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہم پہ پہرے لگائے ہوتے تھے عام لفظوں میں، اور وہ اس پارٹی میں نہیں رہے. یہ جو پارٹی کا سسٹم تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے جو بنا، کراسز آیا، اس میں سارے لوگ پرکھے گئے ہیں. یہ کہ ہماری پرکھ تھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اب حقیقی نظریاتی پی ٹی آئی بن چکی ہے. اللہ کے فضل سے یہ وہ لوگ ہیں جو کندن بن چکے ہیں. اس کے پی ٹی آئی کے بارے میں اکثر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ برگر پی ٹی آئی ہے، برگر یہ فیملی ہے، یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے. لوگوں نے شیلیں کھائیں، ہماری بہنیں مائیں، ہمارے دوست، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمارا وہ پراؤڈ ہیں. اور میں ان کو آپ کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سلوٹ ہے کہ آپ ڈٹے ہیں اور ڈٹ کے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن خان صاحب کا ٹائم آئے گا اور اللہ کے فضل سے پاکستان بلند سے بلند ہوگا. اچھا اکمل بھائی، اگر ایسا پاسبل ہو، کچھ قانون کے اندر ترمیم کی جائے اور کہا جائے کہ کوئی ایک شخص عمران خان کی جگہ پہ اٹک جیل میں ساری زندگی گزارے، تو کیا آپ گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنے لیڈر کے لیے؟ سر میں ابھی تیار ہو جاؤں گا. خان صاحب ہمیں حکم کریں تو ہم اسی ٹائم حاضر ہم نے جانے خان صاحب کو اپنی دے دی ہوئی ہیں. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جیل تو میرے ساتھ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جگہ پہ ہمیں رکھ لیں، پر ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے اتنا دلیر بہادر بندہ ہے اور وہ کبھی بھی جھکے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخر میں خان صاحب کے لیے نام کے پیغام سر؟ خان صاحب آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، تو آپ کو پوری قوم کہتی ہے کہ آپ نے، خیر ہمیں پتہ ہے کہ آپ گھبرائیں گے کبھی نہیں اور آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا انشاءاللہ. پوری قوم بچہ آپ کے ساتھ ہے. جی ناظرین، آپ نے اکمل خان باری صاحب کی گفتگو سنی. نو ڈاؤٹ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. آپ ان کے پلیٹ فارم پہ اگر آئیں تو آپ کو ڈفرینٹ اوکیجن پہ آپ کو ان کی ویڈیوز نظر آئیں گی کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ جھکتے نہیں ہیں. خان صاحب کے ساتھ جس طرح پہلے دن سے تھے آخر دن تک وہ ویسے ہی رہیں گے. ان کا یہی کہنا ہے کہ خان کے لیے اگر
جان بھی دینی پڑی تو سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا. آپ کو ان کی گفتگو، ان کی عمران خان صاحب سے محبت کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ.